बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने ससुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। क्यों एक बहू ने अपने ससुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, क्या वजह थी? जानने के लिए कहानी इख्तिताम तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम फरवा था, वो अपने पागल भाई और अम्मी के साथ रहती थी। फरवा के भाई का नाम उमर था। उमर फरवा से बड़ा था लेकिन दिमागी तौर पर बीमार था और फरवा की अम्मी का नाम शहनाज था। फरवा के अब्बू फरवा के पैदा होने के बाद उन्हें छोड़कर चले गए थे और कभी लौटकर ना आए थे। शहनाज ने लोगों के घरों में और स्कूलों में आया की नौकरी करके अपने दोनों बच्चों को पाला था। फरवा जब जवान हुई तो शहनाज को टीबी की बीमारी ने घेर लिया था। फिर फरवा लोगों के कपड़े सीने लगी और इस तरह घर का गुजारा फिर से चलने लगा था। फरवा की मोहल्ले में बहुत सी दोस्तें ऐसी थीं जो सब शादी करके अपने ससुराल जा चुकी थीं। तो फरवा का दिल बुझ सा गया था, क्योंकि फरवा के दिल में भी दुल्हन बनने के बहुत सारे अरमान थे जो कि फरवा को पूरे होते हुए नामुमकिन नज़र आ रहे थे। लेकिन ये बात फरवा ने अपनी अम्मी से ना की थी। फरवा अब बाज़ार से भी सौदा वगैरह लाने लगी थी। फरवा जब भी किसी खूबसूरत और नौजवान लड़के को देखती तो उसी वक्त अपनी शादी के ख्वाब देखना शुरू हो जाती थी। फरवा चूँकि एक खूबसूरत लड़की थी, इसलिए लड़के जल्द ही फरवा की तरफ माइल हो जाते थे। पहले तो फरवा ने सोचा, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे शादी तो सिर्फ एक ही से करनी है। फिर फरवा ने सोचा, मैं तो किसी मालदार आदमी से शादी करूँगी, क्योंकि अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी अम्मी और भाई को कौन संभालेगा। अगर किसी अमीर लड़के से शादी करूँगी तो अम्मी और भाई का घर भी चलता रहेगा, इस तरह मेरा घर भी बस जाएगा। फिर फरवा को जब भी कोई लड़का शादी के लिए प्रपोज करता तो फरवा उसे कुछ दिन देखती कि ये मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक पूरा उतर सकता है या नहीं। अगर उस लड़के को फरवा अपने काबिल ना समझती तो फरवा उससे किनारा कर लेती थी। बहुत से लड़के फरवा की ज़िंदगी में आए, पर फरवा ने गरीब होने की वजह से उनसे किनारा कर लिया था। फिर एक दिन एक फुरकान नाम का लड़का फरवा की ज़िंदगी में आया, जो कि एक पढ़ा लिखा और अमीर लड़का था। फुरकान का अपना कारोबार था। फुरकान ने बहुत से लोग अपने काम के लिए रखे हुए थे। फरवा ने फुरकान को कई मर्तबा नोट किया, फिर जानबूझकर बार बार उससे टकराने लगी थी। एक दिन फरवा जानबूझकर फुरकान से टकराई कि फरवा का मोबाइल नीचे गिरने से टूट गया। तो फुरकान बहुत परेशान हो गया और बार बार फरवा को सॉरी कहने लगा था। तो फरवा बोली, आप मुझसे बार बार माजरत ना करें, जो होना था वो हो गया है। आपके बार बार सॉरी करने से मेरा फ़ोन ठीक नहीं हो जाएगा। तो फुरकान फरवा को बोला, आप परेशान ना हों, मैं आपको नया मोबाइल ले देता हूँ, आप आए मेरे साथ। तो फरवा बोली, नहीं, आप रहने दें। तो फुरकान बोला, नहीं, अगर आपने नया मोबाइल ना लिया तो मैं सोचूंगा कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। फिर फरवा फुरकान के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर मोबाइल की दुकान पर गई तो फुरकान ने उसे 35,000 का टच मोबाइल ले दिया। पहले तो फरवा वो मोबाइल ले ही नहीं रही थी, लेकिन फुरकान के इसरार पर फिर उसने टच मोबाइल ले लिया था। फिर जब फरवा ने मोबाइल ऑन किया तो उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर सब कुछ था। तो फरवा बहुत खुश हुई। फरवा ने उस मोबाइल में नेट भी यूज़ करना शुरू कर दिया था। फरवा ने यूट्यूब में जब फुरकान की तस्वीर देखी तो वो बहुत हैरान हुई।
جب اس نے فرقان کے بارے میں نیٹ سے بہت ساری معلومات حاصل کی تو اسے پتہ لگا کہ فرقان ارب پتی ہے۔ اس کا بزنس صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ فروا نے پھر فرقان کا نمبر نیٹ سے لیا اور اسے فون کیا۔ فرقان نے بہت تمیز سے فروا سے پوچھا، جی آپ کون؟ آپ کو کیا جاب کی ضرورت ہے؟ تو فروا بولی، جی نہیں، میں وہ فروا جس کا موبائل۔ تو فرقان فروا کی بات کاٹ کر بولا، جی مجھے ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ تو فروا جلدی سے بولی، میں وہ لڑکی ہوں جس کو آپ نے 2 دن پہلے ہی موبائل لے کر دیا ہے۔ تو فرقان بولا، جی اچھا، آپ کو کیا کوئی کام تھا؟ تو فروا بولی، جی کچھ نہیں، آپ کا نمبر نیٹ سے لیا تو میں نے سوچا اس دن آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا تو آج آپ کا شکریہ ادا کر دوں۔ تو فرقان بولا، جی کوئی بات نہیں، اچھا مجھے ضروری کام ہے۔ تو فروا بولی، جی ٹھیک ہے، پھر بات ہوگی۔ پھر فروا ہر 2 دن بعد فرقان کو فون کرنے لگی تھی۔ پہل تو فرقان فروا کو اگنور کرتا رہا، لیکن جب 1-2 مرتبہ فرقان کی پریشانی میں فروا نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو فرقان کو بہت اچھا لگا۔ فرقان کا بھی اپنے والد کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ پھر فروا اور فرقان کی بات بڑھتی بڑھتی شادی تک پہنچ گئی تھی۔ فرقان کو یہ لگنے لگا تھا کہ اگر فروا اس کی زندگی میں آ جائے گی تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور فروا فرقان کے پیچھے اس لیے پڑی تھی کہ ایک تو میں اپنے گھر میں سکھی رہوں گی اور دوسرا میں اپنی امی اور بھائی کا خیال بھی رکھ سکوں گی۔ پھر فروا اور فرقان کی شادی ہو گئی تھی۔ فروا جب فرقان کے گھر میں شادی کر کے آئی تو فرقان کی کوٹھی دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ فروا دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ میں اب امیر ہو گئی ہوں۔ فرقان کے گھر میں فرقان کے علاوہ اس کے ابو بھی رہتے تھے۔ فرقان کے ابو کا نام رحمت تھا۔ رحمت ایک فوجی تھا اور گولی لگنے کی وجہ سے وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا تھا اور ویل چیئر پر وہ گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ فروا کی نظر فرقان کی دولت پر تھی، پر فروا کو یہ پتہ نہ تھا کہ رحمت اس گھر کا بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس گھر کا رکھوالا بھی ہے۔ فرقان نے شادی میں فروا کو 10 تولے سونا ڈالا تھا اور یہ ساری جیولری فروا نے اپنے کمرے کی الماری میں رکھی تھی۔ جب کچھ دن گزرے تو فروا نے نہ جانے کیا سوچا کہ فروا فرقان کو کہنے لگی، فرقان ہماری الماری میں جگہ نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو ابو کی الماری میں میں اپنی جیولری رکھ لوں۔ تو فرقان فروا کی یہ بات سن کر حیران ہو گیا۔ جب یہی بات فروا نے اپنے سسر سے کی تو وہ بھی حیران ہوا۔ رحمت سوچنے لگا کہ یہ پہلی بہو ہے جو خود اپنے سارے زیورات سسر کے حوالے کر رہی ہے۔ رحمت سوچنے لگا کہ فروا کی سوچ بہت اچھی ہے، یہ بڑوں کی بہت عزت کرتی ہے، اس لیے ایسی سوچ رکھتی ہے۔ پر رحمت یہ نہ سمجھ سکا کہ اس میں میری بہو کی کوئی چال ہے۔ پھر سارے زیورات فروا نے اپنے سسر کی الماری میں رکھ دیے تھے۔ جب 1 ہفتہ گزرا تو فروا نے کہیں جانا تھا۔ وہ اپنے سسر کے کمرے میں آئی اور بولی، ابو الماری کی ذرا چابی دیں، مجھے زیورات نکالنے ہیں۔ تو رحمت نے فروا کو الماری کی چابی دے دی۔ فروا نے جب الماری کا لوک کھولا تو الماری میں زیورات نہ تھے۔ تو فروا رحمت کو بولی، ابو الماری میں زیورات نہیں ہیں، کیا آپ نے کہیں اور رکھے ہیں؟ تو رحمت بولا، نہیں بیٹی، دھیان سے دیکھو ادھر ہی پڑے ہوں گے۔ تو فروا بولی، نہیں ہے ادھر، میں نے ساری الماری دیکھ لی ہے۔ تو رحمت پریشان ہو گیا۔ تو فروا بولی، ابو اس الماری کی چابی آپ ہی کے پاس ہوتی ہے نا، بتائیں میرے زیورات کدھر ہیں؟ تو رحمت بولا، بیٹی مجھے نہیں پتہ، نہ جانے زیورات کہاں ہیں۔ تو فروا بولی، کہاں چلے گئے زیورات؟ کیا ان کو پاؤں لگے تھے جو خود ہی نکل کر چلے گئے ہیں؟ تو فروا رونے لگی۔ اتنے میں فرقان بھی کمرے میں آ گیا۔ تو فرقان بولا، کیا ہوا؟
تو فروا بولی فرقان آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے اپنے سارے زیورات ابو کی الماری میں رکھے تھے، آج میں نے زیورات مانگے تو الماری میں زیورات ہیں ہی نہیں، اپنے ابو سے پوچھیں نا میرے زیورات کدھر ہیں۔ فرقان نے جب اپنے ابو سے پوچھا تو رحمت کچھ نہ بولا۔ پھر فرقان نے اپنے ابو کا کمرے سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ فروا بہت خوش تھی کیونکہ سارے زیورات کسی اور نے نہیں، فروا نے خود ہی چرائے تھے۔ جب اس کا سسر سو رہا تھا تو اس نے اپنے سسر کی الماری میں سے سارے زیورات چرا کر اپنے کمرے میں بیڈ کے نیچے ایک پوٹلی میں باندھ کر رکھے تھے۔ رات کو فرقان کچھ حساب کتاب کر رہا تھا کہ اچانک اس کا پین نیچے گر گیا۔ جب اس نے نیچے سے اپنا پین اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ پوٹلی پر لگ گیا۔ فرقان نے وہ پوٹلی نکالی اور کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ یہ سارے زیور فروا کے تھے۔ فرقان نے فروا کو آواز دی اور کہا دیکھو فروا تمہارے زیور مل گئے ہیں۔ یہ سن کر فروا کے ہوش اڑ گئے، لیکن اس نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور فرقان کو کہنے لگی کیا؟ پھر فرقان فروا کو کہنے لگا نہ جانے یہ کس کا کام ہے؟ تو فروا بولی ہاں فرقان آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ساتھ ہی فرقان بولا پہلے تو فروا کبھی ایسا نہیں ہوا جیسا اب ہونے لگا ہے۔ تو فروا فرقان کی یہ بات سن کر خاموش ہی رہی۔ ایک دن فروا اپنی امی کے گھر گئی ہوئی تھی کہ فرقان نے حفاظت کے لیے گھر میں کیمرے لگوا دیے تھے، لیکن فرقان نے یہ بات فروا کو نہ بتائی تھی۔ فروا نے الماری میں رکھے ہوئے زیورات اور پیسے نکالے اور اپنی امی کو دے آئی، پر فروا یہ نہ جانتی تھی کہ اب کی دفعہ میری یہ چوری پکڑی جائے گی۔ پھر فروا جب اپنی امی کے گھر سے واپس آئی تو خود ہی شور مچانے لگی کہ میرے زیورات اور پیسے پھر سے چوری ہو گئے ہیں۔ تو فرقان بولا تم فکر نہ کرو فروا، چور جو بھی ہے اس مرتبہ نہیں بچے گا۔ تو فروا بولی فرقان وہ کیسے؟ تو فرقان بولا فروا میں تم کو بتانا بھول گیا کہ میں نے گھر میں کیمرے لگوائے تھے۔ یہ سن کر فروا کے ہوش اڑ گئے۔ جب فرقان نے دیکھا کہ یہ چوری میری بیوی نے کی ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ فرقان نے فروا کو بولا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ تو فروا بولی میری امی اور بھائی کا سہارا میں ہی تھی، یہ سب میں نے صرف ان کے لیے کیا تھا۔ تو فرقان بولا فروا اگر تم کو پیسوں کی ضرورت تھی تو تم مجھ سے مانگ سکتی تھی نا۔ تو فروا بہت شرمندہ ہوئی۔ فروا نے فرقان سے معافی بھی مانگی، پر فرقان نے اسے طلاق دے دی تھی کیونکہ فروا نے فرقان کے ابو کو چور بنا کر خوب بے عزت کیا تھا۔ فروا اب اپنی امی اور بھائی کے ساتھ ہی رہ رہی ہے اور دوبارہ سے سلائی کر کے ان کو کھلا رہی ہے اور بہت پچھتا رہی ہے کہ میں نے اپنے ہی سسرال میں کیوں چوری کی۔ فروا نے اپنے ہی سسرال میں چوری کر کے اپنی بنی بنائی عزت خراب کی تھی۔ حالانکہ فرقان سے اگر وہ پیسے مانگتی تو وہ فروا کو پیسے دینے کے لیے تیار بھی تھا، لیکن فروا نے اپنی عزت کم نہ ہونے کے لیے چوری کی تھی۔ فروا چونکہ ایک لالچی اور گھمنڈی لڑکی تھی، لالچ میں آ کر اس نے امیر لڑکے سے شادی کی تھی اور گھمنڈ میں رہ کر اس نے فرقان سے پیسے نہ مانگے تھے۔ کیا فرقان نے فروا کو طلاق دے کر ٹھیک کیا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔